हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उलमा इज़्ज़ी वक़ार और ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर मेयार हक़, मेयार ईमान, मेयार जन्नत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हस्तियों को बनाया। कुरान पाक में साफ फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों, अगर तुम्हें हकीकत में ईमान चाहिए, अगर हकीकत में तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर हकीकत में तुम्हें राह हक़ चाहिए, तो एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, और वो सहाबा का रास्ता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मुबारक रास्ता, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कि जैसे मैं अंसार मदीना मुहाजिरीन मक्का से राज़ी हुआ, जो इनकी इत्तिबा करेगा, जो इनकी ग़ुलामी इख्तियार करेगा, मैं उससे भी वैसे राज़ी हो जाऊँगा। कुरान पाक में मेयार हक़, मेयार जन्नत, मेयार ईमान अल्लाह ने सहाबा किराम को करार दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कुरान पाक में आपको जहाँ पर भी ये लफ्ज़ मिलेंगे ना, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुहतदून, ये जहाँ पर भी हिदायत के इमाम, तक़वे के इमाम, कामयाबियों के इमाम, जन्नतियों के इमाम, जहाँ पर भी आपको कुरान पाक में ये अल्फाज मिलेंगे, इंशाअल्लाह हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना इकबाल कुरैशी साहब की सरपरस्ती में, जैसे आज ये जुम्मे का इनकाद किया गया, इंशाअल्लाह किसी मौजू पर, किसी मौके पे आपकी सरपरस्ती में इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू होगी कि कुरान पाक में जितने भी कामयाबी के अल्फाज बयान हुए हैं, चाहे वो उलाइका हुमुर राशिदून की सूरत में है, चाहे वो उलाइका हुमुल मुहतदून की सूरत में है, चाहे वो उलाइका हुमुल मुत्तक़ून की सूरत में है, जहाँ पर भी कुरान में आपको ये अल्फाज मिलेंगे, पीछे आपको सहाबा का वाक़या मिलेगा कि इसके असल मिस्दाक सहाबा हैं। जैसे वल्लज़ी जा, मिसाल के तौर पर वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि सबसे बड़ी सच्चाई लाने वाले इमामुल अंबिया और सबसे पहले उनकी सच्चाई की तस्दीक करने वाले सिद्दीक़ अकबर, आगे कह दिया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग तो मुत्तक़ी हैं, यही लोग तो तक़वे के इमाम हैं। तो कुरान पाक में आपको 20 जगह ये वाक़यात मिलेंगे। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, यही तो कामयाब होने वाले हैं। सहाबा खुद भूखे रह रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं। तो सहाबा किराम के बारे में कुरान पाक के अंदर आपको 20 आयात मिलेंगी, जिसके अंदर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अपने महबूब के ग़ुलामों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों के ऊपर अल्लाह ने ईमान को पक्का फरमा दिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सारे जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, सबसे आखिर में सबसे बड़ा जो एजाज मिलेगा, सबसे बड़ा जो इनाम मिलेगा, वो रब की रज़ा का परवाना मिलेगा, जिसको कुरान में यूं फरमाया व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, मेरा थोड़ा सा राज़ी हो जाना कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। सहाबा वो खुशकिस्मत हैं कि वो दुनिया से ही ये रब की रज़ा का परवाना अपने साथ लेके जा रहे हैं। सहाबा इकराम को रब ने ये मुकाम अता फरमाया कि दुनिया से वो टाइटल, वो मुकाम, वो रुतबा जो हर इंसान, हर मुसलमान चाहता है कि मुझे वो मिले, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो जन्नत में मिलेगा। अल यौम उहिल्लु अलैकुम रज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा। अल्लाह सारी जन्नत में नेमतें देने के बाद फरमाएंगे हर रज़ीतुम
بھائی اب تو راضی ہو گئے ہو، اتنا کچھ تمہیں دے دیا۔ انسان کہے گا ما لنا لا نرضى، یا اللہ اب بھی راضی نہ ہوں تو کب راضی ہوں گے؟ سب کچھ تو آپ نے عطا کر دیا، اپنا دیدار بھی، اپنے محبوب کا دیدار بھی، اپنی آواز میں سورۃ الرحمن جب رحمان سنائے گا تو کیا وہ منظر ہوگا، اور رب اپنے مصطفیٰ کی زبان سے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ سنائیں گے، کیا منظر ہوگا۔ لیکن یہ سب نعمتیں چھوٹی پڑ جائیں گی ایک نعمت کے مقابلے میں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد کہیں گے ہر رضیتم، اب راضی ہو، خوش ہونا۔ انسان کہے گا ما لنا لا نرضى، اے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب راضی ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غور سے سنو، میں تمہیں ایک ایسی نعمت دے رہا ہوں کہ جو ان ساری نعمتوں سے کروڑوں گنا بڑھ کے ہے، اور وہ کیا ہے؟ الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب تک تو تم راضی ہوئے تھے، مبارک ہو میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت میں جنتی کو صفت ملے گی سب سے، سارے بولیے سب سے، اور صحابہ کو سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ عام جنتی، میرے آپ جیسے جنتی اللہ اپنے فضل و کرم سے لے جائے ہم سب کو، اور یقیناً جو میرا آپ کا صحابہ سے عاشقانہ والہانہ جو پیار ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بندہ جس سے دلی طور پہ محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کی قسم، لا الہ، سارے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قسم کھا کے کلمہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر، اور سانس لینے سے بڑھ کر بھی ہمیں محبت ہے تو آقا کے غلاموں سے محبت ہے، آقا کے صحابہ سے محبت ہے۔ تو یہ محبت ہم سب کو انشاءاللہ وہاں لے کے جائے گی۔ لیکن ہمارے بڑوں کا معیار کیا ہے کہ ان کو رب نے دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا، ہمیں اللہ ان کے صدقے سے جنت میں یہ عطا کریں گے، لیکن سب سے آخر میں عطا۔ لیکن ظاہر ہے وہ مقتدا، وہ امام، وہ رہبر، وہ رہنما اور غلاموں میں کچھ فرق تو ہوتا ہے، یقیناً فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا فرق صحابہ میں اور ہم میں کیا ہے؟ ان کو رب نے جو سب سے پہلے نعمت عطا فرمائی، عام مسلمانوں کو سب سے آخر ملے گی۔ آخر وہ مائی باپ ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ بڑے ہیں، انہی کے صدقے سے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، حالانکہ منع کیا کہ لعنت کا لفظ کبھی استعمال نہ کرنا، بلکہ فرمایا عورتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تمہاری اکثریت جہنم میں اس وجہ سے جائے گی کہ تم لام تان کرتی ہو اور تم خامن کی ناشکری کرتی ہو، ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہاں ناشکری، خامن کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں ناشکری، میں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ آج ویسے مردوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، ناشکری کے الفاظ بولنا شروع کر دیے ہیں، لام تان کی وجہ سے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گی۔ لیکن جب صحابہ کی باری آئی تو حکم دیا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، میں تمہیں اللہ کا مصطفیٰ رحمت للعالمین، میں حکم دیتا ہوں کہ یہ جملہ تم بولو کہ اے اللہ ان پہ لعنت نازل فرما جو تیرے محبوب کے صحابہ کے بارے میں کچھ کہنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنو، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم یہ دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے تو ایک تو لعنت کا حکم دیا، دوسرا فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کے بارے میں کبھی زبان دراز نہ کرنا۔ اس ذات کی قسم، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی پورا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کر دے، ما ادراک مد احدہم ولا نصیفہ، تو تم احد کا پہاڑ سونا صدقہ کر کے بھی اللہ کی قسم صحابہ کے ایک درہم، ایک دینار سے بھی بہت کم ہوتا ہے، ایک مد یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا گندم یا انہوں نے کوئی چھوٹی سی چیز بھی صدقہ کی ہے، تمہارا احد کا پہاڑ سونے کا صدقہ کرنا اور ان کی ایک گندم مٹھ یا تھوڑا سا درہم
درہم کا ٹکڑا, سونا چاندی, کوئی چیز ان کی تھوڑی سی صدقہ کرنا, یوں سمجھ لیں کہ ایک ذرہ ان کا اور تمہارا پہاڑ صدقہ کرنا برابر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. یا رسول اللہ کس بارے میں؟ میں فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا, کبھی حرف غلط کی طرح بھی تمہاری زبانوں پہ میرے صحابہ کی تنقید یا تنقیص یہ جملہ نہ آئے. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ کے محبوب کہہ رہے اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. کس بارے میں؟ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں. ان کو کبھی تنقید کا نشانہ تو بڑی دور کی بات ہے, زبان سے کوئی جملہ بھی ایسا نہ بولنا. کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کی قسم امام الانبیاء نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں, وہ امام الانبیاء اور ان کے مبارک گھرانے سے بغض رکھتا ہے. وہ نہ اللہ کے محبوب کا ہے, نہ اللہ کے محبوب کے مبارک اہل بیت اطہار کا ہے, نہ اللہ کا ہے, نہ اللہ کے نبی کا ہے, نہ اللہ کے نبی کے گھرانے کا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا من آذاہم فقد آذانی, جو میرے صحابہ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ صحابہ کو نہیں, وہ امام الانبیاء کو, ان کے گھرانے کو اذیت پہنچاتا ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا امینۃ لاصحابی, میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا گہوارہ ہوں. دیکھیے کیسے بند کیا ہے سمندر کو کوزے میں, میں صحابہ کے لیے امن کا گہوارہ ہوں. اور کان کھول کے سن لو, وہ اصحابی امینۃ لامتی, میری پوری امت کے لیے اگر کوئی امن کا گہوارہ ہے تو وہ صحابہ ہی ہے. سبحان اللہ. پوری امت کو اگر امن چاہیے تو صحابہ کو معیار حق مان لینا, صحابہ کو اپنا استاد مان لینا, صحابہ کو اپنا رہبر اور رہنما مان لینا. تم امن کا گہوارہ خود بھی بنتے چلے جاؤ گے. جیسے میں صحابہ کے لیے امن کا گہوارہ, صحابہ امت کے لیے, اور اگر تم ان کو اپنا صحیح معنوں میں اپنا پیر و مرشد, اپنا رہبر و رہنما مانو گے تو تم بھی پوری امت کے لیے امن کا گہوارہ بنتے چلے جاؤ گے, تم بھی دوسروں کے لیے امن کا گہوارہ بنتے چلے جاؤ گے. ایک جگہ فرمایا بعد میں آنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے میرے صحابہ کا جوڑ, سبحان اللہ, سارے سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں, صحابہ کا جوڑ تو رحمت ہے ہی ہے. اندازہ کریں, جوڑ ہوتا تو کیا ہوتا ہے جی, رحمت ہوتی ہے. اختلاف ہوتا تو اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے نا عام طور پر. لیکن فرمایا کان کھول کے سن لو, میرے صحابہ کا جیسے جوڑ رحمت ہے, اللہ کی قسم اختلاف اصحابی لکم رحمت, میرے صحابہ کا اختلاف بھی رحمت ہے. چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سیدنا امی جان امی عائشہ کا ہو یا کسی کا بھی, پہلے ہی رہنمائی فرما دی کہ ان کی محبت, ان کا جوڑ تو رحمت ہے ہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آپس میں اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت بنتا چلا جائے گا. اختلاف و اصحابی لکم رحمہ. اور آپ نے فرمایا ایک معیار بتا دیا, لا تمس النار مسلما رآنی, جس صحابی نے اسلام کی حالت میں جو اللہ کے محبوب کی زیارت کرے وہ صحابی بن جاتا ہے. فرمایا جس صحابی نے, جس مسلمان نے مجھے دیکھا, اللہ کی قسم جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے گی. ورآنی من رآنی, اور جس مسلمان نے میرے صحابہ کی زیارت کی, اللہ کی قسم صحابہ کی زیارت کا صدقہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر بھی جہنم حرام ہو جائے. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت میں بڑے فرقے ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ معیار حق کیا ہوگا, جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی, جس میں میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ معیار حق ہوگا, باقی سارے باتیں ہوگا. ما انا علیہ و صحابی, جس میں میں ہوں گا اور جس میں میرے صحابہ ہوں گے, یہ پوری امت کے لیے ایک معیار. آج چونکہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے, اس سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ صحابہ کی زندگی کو ضرور پڑھیں, حیات الصحابہ ضرور پڑھیں, صحابہ کی زندگی کو ضرور پڑھیں. ہمارے بچوں کی یہ ذہن سازی ہو رہی ہے کہ بڑے ہو کے یہ بننا ہے یہ بننا ہے.
ایک ہمارا دوست، اس نے گھر میں حیات الصحابہ کی تعلیم شروع کی اور دبئی میں رہتے تھے۔ ٹیچر نے پوچھا کیا بننا بڑے ہو کے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر۔ اچھی بات ہے ڈاکٹر انجینئر بننا، لیکن جس کے گھر میں حیات الصحابہ کی تعلیم ہوتی تھی اس سے پوچھا تم نے کیا بننا ہے؟ کہنے لگا میں نے بڑے ہو کے صحابی بننا ہے، میں نے بڑے ہو کے صحابی بننا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات، صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، اور خاص طور پہ آج ہم جو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ آج ہم پوری امت میں اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے پوری امت کے اندر، پوری کائنات کے اندر اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں، یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے اس کلمے والے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کو جو پیار عطا فرمایا، کیا اس کی مثالیں اور کیا اس کے دلائل اور کیا اس کے واقعات انشاءاللہ کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیں کہ صدیق اکبر ابتدائے امت بھی ہیں، صدیق اکبر ابتدائے جنت بھی ہیں۔ یہ جملہ آپ بھی ذرا سارے بول لیجیے، صدیق اکبر ابتدائے اور صدیق اکبر ابتدائے۔ صدیق اکبر کو سائڈ پہ کر دیں، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے اگر کوئی صدیق اکبر کو سائڈ پہ انکار کرتا ہے تو اللہ کی قسم نہ پھر کوئی امتی ہے اور نہ کوئی جنتی ہے، نہ پھر کوئی امتی ہے اور نہ پھر کوئی جنتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، جتنے بھی یہ مبارک ہستی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد پھر آگے حسنین کریمین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی ہستیاں آپ دیکھیں، اللہ نے عمر کے اعتبار سے بھی ان کو کیسے چنا، جن کی اور رتبہ بھی اس اعتبار سے، عمر بھی اس اعتبار سے۔ صدیق اکبر کا رتبہ پہلے اور عمر بھی ان کی پہلے، دنیا سے جانے کی بھی وہ ترتیب اور رتبوں کی بھی وہی ترتیب۔ صدیق اکبر کو سب سے پہلے خلافت ملی اور سب سے پہلے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق ان کے بعد، سیدنا عثمان غنی ان کے بعد، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جیسے جیسے ان کے مراتب اور مقام، ویسے ہی اللہ نے ان کو خلافتیں اور یہ نسبتیں بھی عطا فرمائی کہ جن کا جو رتبہ اور جو مقام ان کو اس حساب سے معاملہ دے دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ کسی کے آنسو زمین پہ گر رہے ہیں، کسی کے آنسو اپنے کپڑوں پہ گر رہے ہیں، کسی کے آنسو اپنی داڑھی پہ گر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں کی باری آتی ہے تو رب رخسار مصطفیٰ کو پیش فرماتا ہے۔ کیا مقام رب نے عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام صحابہ کا، پوری امت کا بدلہ دے دیا، ما خلا ابا بکر، ابو بکر کا بدلہ میں نہ دیکھ سکا، ابو بکر کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ انتہائی جلال کے اندر ہوں گے، کسی کی ہمت نہ ہو رہی ہوگی۔ بمن ابدا، کس سے ابتدا کروں، کون ہے جس سے ابتدا کی جائے، ہمت نہ پڑ رہی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر سے بسم اللہ کیجئے، صدیق اکبر سے ابتدا کیجئے، تو رب کی نگاہ جب صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے گی تو فرمایا اللہ کا سارا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان الامہ، پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں بی ایمان الامہ، ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان، دوسرے پلڑے میں سیدنا صدیق اکبر کا ایمان، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لرجح ایمان ابی بکر، تو ابو بکر کا ایمان وزن ہو۔ سبحان اللہ، یہ رب نے مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ میرے آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ماں نے
کھانا پینا کچھ پیش کیا کہ بیٹا کچھ تو کھا لے، قسم کھا لی، اللہ کی قسم، لا اشرب شرابا ولا آکل طعاما حتی ازور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے مدنی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ محبت تھی میرے عزیزو، سب کچھ اپنا نے۔ مشرکین کو موقع ملا جب اللہ کے محبوب معراج شریف سے تشریف لائے تو آ کے کہنے لگے، ایک شخص اگر یوں کہے، ان کا جی آج موقع مل گیا صدیق اکبر کو متنفر کرنے کا، اور آ کے کیا کہانی سنائی کہ ایک بندہ یوں کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں، راتوں رات ساری جنتوں میں، راتوں رات جنت اور جہنم کو سارا دیکھ کے میں آ گیا، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کیا کہو گے؟ کہ یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب جب نام لیں گے تو یہ کہتے جھوٹ ہے، کہ کہنے والا کون ہے؟ ایسے میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ تو کہا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہنے کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اسی وقت تو ان کو صدیق اکبر کا لقب ملا کہ سب سے بڑے تصدیق کرنے والے بھی اور سب سے بڑے سچے بھی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کائنات میں سب سے بڑا سچ لانے والے امام الانبیاء، اور کائنات میں سب سے بڑی تصدیق اور سچ بولنے والے صدیق اکبر، اور اللہ قرآن پاک میں ان کی تعریف میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اولئک هم المتقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو تقوی کے ایمان ہیں۔ قرآن پاک میں صدیق اکبر کی باری آتی ہے۔ سورۃ اللیل کو بعض مفسرین نے سورۃ ابی بکر بھی کہا ہے، پوری سورت ہی سیدنا صدیق اکبر کے نام ہے۔ خاص طور پہ ان کی جو یہ آیات ہیں سورہ لیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جہنم سے برات کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے صدیق اکبر۔ آپ نے ذرا میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے۔ جہنم سے برات کی باری آتی ہے تو قرآن کس کا نام لیتا ہے جی؟ سارے بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ جہنم سے برات کی باری آتی ہے تو قرآن کس کا نام لیتا ہے؟ تقوی کے امام کی باری آتی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی کے امام کی، کائنات کا سب سے بڑا متقی انبیاء کے بعد، تو قرآن کہتا ہے وہ کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، جس کے سخاوت کے انتہا کی باری آتی ہے تو قرآن کس کا نام لیتا ہے؟ صدیق اکبر کی۔ یتزکا، تزکیہ نفس کی باری آتی ہے تو قرآن کس کا نام لیتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے اور بدلہ نہ لینے کی باری آتی ہے تو قرآن کس کا نام لیتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، رب کی رضا کے لیے خالص نیت کی بات آتی ہے، اخلاص کے امام کی باری آتی ہے، اور مخلص ہونے کی انتہا کی باری آتی ہے تو قرآن کس کا نام لیتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، باقی صحابہ کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا، لیکن رب نے جو امام الانبیاء کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہی الفاظ اللہ اپنے محبوب کے لیے بیان کر رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اے میرے محبوب کے محبوب آپ کو اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، انبیاء کے بعد دوسرا جو آتا ہے، انبیاء کے بعد دوسرا رتبہ وہ صدیق اکبر کا آتا ہے۔ اذ ہما فی الغار، غار کے ساتھی کی باری آتی ہے تو کس کا نام آتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، پورے قرآن میں صحابی رسول کی ابتدا ہوتی ہے، صحابیت کا تعارف کروایا جاتا ہے، صحابیت ثابت کی جاتی ہے تو کس کا نام آتا ہے؟ لا تحزن، اپنا غم چھوڑ کر، اپنی فکر چھوڑ کر امام الانبیاء کی فکر کی باری آتی ہے تو کس کا نام آتا ہے؟ اپنے لیے غم نہیں ہے، امام الانبیاء کا غم ہے، امام الانبیاء کو کچھ نہ ہو جائے۔ خود سانپ ڈس رہا ہے، اپنا وہ ڈسوانا برداشت کر رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء تو ان کی نیند کو متاثر نہیں کر رہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا ہی مقام اور رتبہ ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، بڑی دیر یہ دعا کرتا رہا، کاش کہ میں اللہ کے محبوب کے دور میں ہوتا
میں بھی اللہ کے محبوب کی خدمت کرتا، میں بھی صحابہ کی صف میں ہوتا۔ وہ ایک نعت بڑی مشہور ہے، میں دور پیغمبر میں ہوتا، کاش میں دور پیغمبر میں ہوتا، اور کیسے ہاں کاش میں ایسے کر کے کچھ بڑی زبردست نعت ہے وہ۔ تو بہرحال وہ ساتھی یہ جملے کہتا رہا، کاش میں دور نبوت میں ہوتا، مدینہ کی خاک ہوتا۔ تو یہ دعائیں کرتے کرتے ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گاڑی پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام تشریف فرمایا۔ تو خواب میں بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت، صحابہ کی زیارت ہوگی، یہ یقیناً خوش قسمت۔ ساتھ ہی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ گاڑی جیسے ڈھلان کی طرف جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ کھائی میں گر نہ جائے۔ تو یہ بھاگا کہ میں پتھر لے کے آؤں اور لا کے گاڑی کے پہیے کے نیچے رکھوں تاکہ گاڑی رک جائے۔ یہ پتھر لے کے جب واپس آیا تو گاڑی پہلے سے ہی رک چکی ہے۔ کہا کس نے پتھر رکھا ہے؟ نیچے دیکھا تو صحابہ نے اپنے سروں کو ٹائروں کے نیچے دیا۔ کہا اللہ کی قسم واقعی صحابہ ہی تھے، صحابہ ہی تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ، ایک دفعہ جنید جمشید مرحوم کے ساتھ ہم ایئر وائی پہ پروگرام کر رہے تھے، الحمدللہ جنید جمشید مرحوم کے ساتھ حضرت کے علم میں ہے، حضرت کے بھی وہ بڑے ہی پیار کرنے والے تھے، ہمارے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح ان کا تعلق تھا۔ 17-18 سال تقریباً میرے جنید بھائی کے ساتھ گزرے، اور کوئی 600-700 پروگرام ہم نے مختلف چینلز پہ، ایئر وائی پہ، جیو پہ، مختلف چینلز پہ کیے۔ ایک مرتبہ جنید جمشید ایئر وائی پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا کہ عمران بھائی، خدمت خلق کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ اس کا تصور ہے خدمت خلق کا؟ میں نے کہا نبوت اور خلافت کا تعارف بھی ہمیں خدمت خلق سے ملتا ہے۔ نبوت اور خلافت کا تعارف ہمیں کس چیز سے ملتا ہے جی؟ خدمت خلق سے۔ جو الفاظ امی جان امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کے لیے استعمال فرمائے، وہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دغنہ استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک دوسرے سے کوئی ملے نہیں ہے، ڈسکس نہیں ہوا، کیونکہ آواز خلق ہے۔ اللہ نے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا کہ نبوت کی ساری خوبیاں اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کے جو غلام ہیں سیدنا صدیق اکبر، ان کی طرف منتقل کرتے جا رہے ہیں۔ 5 خوبیاں بیان فرمائی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا بنتے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو اس کو کما کے دیتے ہیں، آپ تو وہ ہیں ہر آنے والے کو کھلاتے پلاتے ہیں، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آسمانوں سے کوئی آفت آ جائے سب سے پہلے آپ پہنچتے ہیں۔ وہی الفاظ ابن دغنہ صدیق اکبر کے لیے بول رہا ہے۔ تو ہمیں خدمت خلق کا تعارف نبوت اور خلافت سے ملتا ہے، خدمت خلق کی ابتدائی نبوت سے اور خلافت سے ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من اصبح منکم الیوم اطعم مسکینا، آج تم میں سے من اطعم منکم الیوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا من عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ من اتبع منکم الیوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ آج تم میں سے کس نے صدقہ دیا ہے؟ جو خوبی پوچھتے جا رہے ہیں، ہر خوبی پہ صدیق اکبر کا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو خوبیاں جس مسلمان کے اندر یہ 4 خوبیاں اکٹھی ہو جائیں، میں اللہ کا مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ اور صدیق اکبر کے اندر یہ ساری خوبیاں، وہ خالی جنتی نہیں، فرمایا یہ وہ ہستی ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ میرے مقدر میں یہ سعادت آ جائے کہ صدیق اکبر میرے طرف سے داخل ہو جائے۔ ہر دروازہ پکارے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو جیسے یہ خوبیاں ان ہستیوں میں موجود تھی، میری آپ سے درخواست ہے
کہ ہم نے بھی اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنا ہے۔ آج ہم بھی نیت کریں کہ آج کے بعد روزانہ ہم بھی کسی نہ کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے ضرور جائیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ کوئی فوتگی ہو جائے تو جنازے میں ضرور شرکت کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے، مرد مرد کو، عورت عورت کو، جو مسلمان کسی کو غسل دیتا ہے تو اللہ، اور اس کے جسم میں کوئی عیب ہو اور اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی 40 مرتبہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ہم نیت کریں کہ آج کے بعد جتنے بھی مصروف ہوں، ہمارے محلے میں کوئی مرد فوت ہوگا تو ہم پہنچیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر ایک نے جانا، پتہ نہیں میں اگلی بات کر سکوں یا نہ کر سکوں، آپ سن سکیں یا نہ سن سکیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ خواتین میں کوئی جائے گا تو میں اپنی ماں بہن بیٹی کو تیار کروں گا جا کے، اور یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے غسل کرنے کے لیے فلانے صاحب کو لے کے نہیں، میرے عزیزو، جیسے ہم خود غسل کرتے ہیں وہی طریقہ غسل کا، اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ بے بس پڑا ہوا ہے، جب آیا تھا تب بھی کسی نے غسل دیا تھا، جب جا رہا ہے تب بھی کسی نے غسل دینا ہے، یہ انسان کی اوقات۔ آیا تھا کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے لیے لوگ دل سے رو رہے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے اس بندے کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ لوگ تیرے اس بندے کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، گناہ اس کے اربوں خربوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب پہ کراس لگا دو، جیسے میرے بندے کہہ رہے ہیں ویسے کر۔ کون کو نیت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دل سے دعائیں لیں گے، اپنے محلے والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے ہمسائے کا اکرام کیا اس نے امام الانبیاء کا اکرام کیا۔ کون کون حضور کی خدمت کے لیے تیار ہے؟ اور فرمایا جس نے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی، من آذا جارہ فقد آذانی، اس نے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے امام الانبیاء کو اذیت پہنچائی۔ تو کون کو نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے پڑوسیوں کو اذیت، سارے بولیے اذیت۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جو گھر کے ساتھ دیوار لگی ہو؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو آپ کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ گیا، چاہے وہ رکشے میں بیٹھ جائے، چنگچی میں بیٹھ جائے، ٹرین میں، جہاز میں، کام جہاں کرتے ہیں، جہاں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اکٹھے ہو گئے تو وہ آپ کا کیا بن گیا؟ ہم سایہ جہاں اکٹھا ہو جائے۔ تو فرمایا جس نے اپنے ساتھ اکٹھے ہونے والے کو تکلیف پہنچائی اس نے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچائی۔ تو اپنے پڑوسیوں کو دل سے، آج ہم ایک چیز اپنے پلے باندھ کے جائیں گے، بولیے انشاءاللہ، ہم جہاں پر بھی موجود نہ ہو ہماری کمی محسوس کی جائے۔ یہ جملہ ذرا آپ بھی دہرا دیں، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک دوست کے گھر میں گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کہیں دبئی ہوتا تھا، کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد آیا، تو میرے لیے پانی لینے کے لیے گیا، جیسے وہ ہمارے دوست باپ باہر گئے ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد آ رہا ہے، کہ 2 کے بعد آ رہا ہے، چھوٹا بچہ، یہ جنتی مخلوق، لمیاں ایسی مصیبت کو جان چھوڑا دے، دوجا کہنا آمین، اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہیں ہم بھی تو ایسے تھانے دار تو نہیں بنے ہوئے گھر میں، ہم گھر میں موجود نہ ہوں، ہماری کمی محسوس کی جائے، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، رشتے دار، ہمارے محلے والے، ہمارے ملک والے، ہمارے دیش والے، ایسے نہ ہو کہ ہم جب سیڈ پہ ہوں شکر کا کلمہ پڑھیں تو شکر ہے اس مصیبت سے جان سکیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے انشاءاللہ، بولی کہ آج کے بعد ہم نے ہر ایک سے دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے، وہ والدین کی بھی لیں، ہر ایک کی لیں۔ شیخ الہند، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے، مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا، اس کی سرپرستی فرمانے والے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب 4 سال مالٹا کی جیل میں جب سزا کاٹ کے آئے، میں چونکہ پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جاتا ہوں،
اللہ کے फजल व करम से बयानात के लिए कुछ और ना समझिएगा कि किसी और चक्कर में जेलों में जाता हूँ। जैसे वो एक जेल में डाका, बस में डाका पड़ गया, तो करते 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 दरमियान में जब पहुँचे तो आगे कहने लगे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी शुरू हो गए। वो उस्ताद जी कह के वहाँ से वो तो रुखसत हो गए, फौरन पुलिस को बुलाया गया कि डाकुओं को साथ बीच में बैठे हुए। वो आए, ये सच्चा वाक़या है, और आके पुलिस ने अब इंक्वायरी की। उन्होंने कहा जी मैं उस्ताद तो हूँ मगर मैं जेल में कुरान पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मेरा और कोई चक्कर नहीं है। बाकायदा तहकीक की गई कि वाकई इस नाम का, इस तस्वीर का बंदा कहाँ जी है, तो फिर जान छूटी। तो मैं भी जेल में जाता हूँ बयान के लिए, कुरान के लिए और किसी काम के लिए नहीं। यहाँ कुछ भी सजाएं नहीं हैं जो अमीर तहरीक रेशमी रुमाल के अमीर और हमारे बड़े शेख इनको जो माल्टा की जेल की आप ज़रा सजाएं पढ़े तो आप दंग रह जाए। तारीख पढ़े, 4 साल के बाद जब आए तो पूरा बड़े सगीर ही उमड़ के आ गया उनके इस्तिकबाल के लिए। लाखों का मजमा था, सिर्फ 2 बातें फरमाई। असल में हमारा मिजाज बन गया हुआ है ज़्यादा बातें करने का, ज़्यादा सुनने का। ना कहने वाले का मूड है अमल करने का, ना सुनने वालों का मूड है अमल करने का। अल्लाह कहने वाले को भी तौफीक दे, सुनने वालों को भी तौफीक। 2 बातें इरशाद फरमाई। कौन को नियत करते हैं एडवांस में कि हम उसको पल्ले बांध के जाएंगे इंशाअल्लाह? नियत तो कर लें सारे। तो मैं कि मैंने 4 साल में जो सजाएं काटी और ज़िंदगी मौत को बार बार यूँ देखा कि अब मौत आई, अब मौत आई, अब मौत आई। बड़ा अल्लाह से मांगा रो रो के, या अल्लाह उम्मत ज़वाल से कैसे निकलेगी, मेरी को रहनुमाई फरमा। तो फरमाया अल्लाह ने मेरे दिल में 2 बातें डाली हैं, इन 2 बातों में अगर तुम अमल कर लो तो अल्लाह की कसम तुम दुनिया आखिरत में रब की रहमत लेने वाले बन जाओगे। पहली बात फरमाई कि आपस में जुड़ जाओ। पहली बात क्या फरमाई? मियाँ बीवी से शुरू करें। आज को वीडियो अपलोड करते ना तो देखते हैं कितने लाइक्स आए हैं हमारे माशाल्लाह। मौलाना पीर इकबाल कुरैशी साहब के लाखों में लाइक करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका जो लाइक पसंद होगा, क्या इनकी बीवी ने भी इनको लाइक किया कि नहीं किया? क्या मेरी बीवी ने मुझे लाइक किया कि नहीं किया? क्या मेरे बच्चों ने मुझे लाइक किया कि नहीं किया? मेरे माँ बाप ने मुझे लाइक किया कि नहीं किया? ये देखा जाना है। लाखों दुनिया हमें लाइक कर रही है, प्यार भेज रही है, लेकिन अगर बीवी बच्चों ने लाइक ना किया तो कुछ भी ना किया। अगर अपनी औलाद ने ना दिया तो कुछ भी ना किया। इसलिए इमामुल अंबिया अपनी बेटी के लिए खड़े हुआ करते थे, उनके सर मुबारक पे बोसा दिया करते थे। क्या हम भी अपने बच्चों के लिए कभी खड़े हुए? बोले तो सही। क्यों? हम कहते बच्चे खड़े हो, हमें ना खड़ा होना पड़े, बच्चे अदब वाले बन जाए, हम अदब वाले ना बने। कैसे बच्चे अदब वाले बने? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बेटी ऑलरेडी सजीदा निसा अहल जन्नह फातिमा तो ज़ोहरा, पूरी कायनात की जन्नतियों की सरदार, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए कि बेटियों की तरबियत कैसे करनी है। फिर क्या तरबियत हुई कि सारी ज़िंदगी हज़रत अली से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। एक मरतबा बीमार हुई, सारी रात बीमार रही, हज़रत अली पूछते रहे कुछ चाहिए? कहा नहीं ज़रूरत, नहीं ज़रूरत, हत्ता कि फजर हो गई। फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए, जब वापस आए तो चक्की पीस रही है। इतनी बीमार है कि हज़रत अली सारी रात सहाने बैठे रहे हैं। तो ये क्या कर रही हैं आप? कि पहले नमाज पढ़ के अल्लाह को राज़ी किया, अब आपकी खिदमत करके अल्लाह को राज़ी कर। फिर कहा कुछ तो बताओ क्या चाहिए खाने पीने के लिए? क्या मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरी ये तरबियत की है कि मैं कभी अपने शोहर से किसी चीज़ का मुतालबा ना करूं। मुमकिन है वो चीज़ उसके पास मौजूद ना हो और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जो हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत करें, प्यार दें, मोहब्बत दें। जैसे अल्लाह के महबूब अपने बच्चों के लिए खड़े होते थे, हम भी खड़े हैं। जैसे वो प्यार देते थे, हम प्यार दें। फिर बच्चे क्या करेंगे? अगली बात भी सुनने, जब हम ये करेंगे ना तो हज़रात हसनैन करीमैन हज़रत अली मुर्तज़ा के शहज़ादे फरमाते हैं, सारी ज़िंदगी हमने अपने वालिद की तरफ कभी कमर नहीं की, सारी ज़िंदगी उनसे पहले कभी बैठे नहीं, सारी ज़िंदगी कभी उनका नाम नहीं पुकारा। ये हमारे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत की। बुखारी के अंदर ये मौजूद है, ला तुसम्मिही बिस्मी वला तमशी अमामा वला तजलिस क़बला। तो मेरे अज़ीज़ों, ये घरों में फ़िज़ा कब बनेगी? जब हम दीनी तरतीब पर आएंगे, सहाबा के वाक़यात पढ़ेंगे,
صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں گے، اہل بیت اطہار کی تاریخ کو پڑھیں گے، عام طور پہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے وہ مائی باپ ہیں، ہمارے سب کچھ اہل بیت اطہار نہیں تو کچھ بھی نہیں، حضور کا گھرانہ نہیں تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے کی، جن کی وہ زبان چوسا کرتے تھے، جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم حضور کے کندھوں سے ان کو اٹھاتے ہیں اور سیدھا کدھر لے کے چلے جاتے ہیں؟ بولے کربلا میں لے جاتے ہیں۔ بیچ میں جو 55 سال گزارے وہ کدھر گئے؟ کبھی ہم نے پڑھی تاریخ میں؟ UN کا چارٹر ہمارے پاس موجود ہے، امام الانبیاء نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، 10 منٹ کا خطبہ ہے، 42 جزیات ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی پڑھی ہے؟ کیا ہم نے قرآن جس کا لفظی ترجمہ کیا ہے قرآن کا، جسے بار بار پڑھا جائے، قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم ایک بار بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو حضرت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، وہ باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات فرمائی کہ آپس میں جڑ جاؤ، دوسری بات فرمائی قرآن سے جڑ جاؤ۔ اگر اپنے زوال سے بچنا چاہتے ہو، جو کون بچنا چاہتا ہے ذرا اشارہ تو فرمائیں، کم از کم میں تو جڑوں، آپس میں جڑ جائیں۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں، آپ بھی بولیے، جس طرح نام محمد کے سبب، جب لفظ محمد بولتے ہیں تو لب آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں کاش کہ اس آقا کی نسبت سے ہم سب آپس میں مل جائیں۔ آج ہمارا منبر بھی اختلاف کا مرکز، سیاست بھی اختلاف کا مرکز، میاں بیوی بھی اختلاف کا مرکز۔ قرآن پاک میں جو خطبہ ہمیں ملتا ہے احادیث مبارکہ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے موقع پہ یہ خطبہ پڑھا کرو، اس میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا، قرآن پاک میں 250 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ کتنی مرتبہ؟ اور قرآن کے بالکل شروع میں کیا دیا؟ ہدل کیا کہا شروع میں؟ ہدل کہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ متقیوں کو۔ متقی کون ہے؟ امام حسن سے پوچھا گیا، فرمایا متقی وہ ہے جس کو اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے۔ بولیے، جس کو اپنی، کون نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد نیتیں کو ٹکے کر لو؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں دوبارہ بیان شروع کر لوں کیا آگے سمجھ؟ میں نہیں بیان شروع کرتا بھائی۔ میرا پتر سے بیٹھا تھا، کسی نے اسکول سے پوچھا کہ بھائی تیرا ابا کی کاروبار کرتا ہے؟ کہنا میرا بیٹا، کسی نے کہا ریڑھی لاندہ ہے، کسی نے کہا فیکٹری چلاندہ ہے، کسی نے کچھ کیا۔ میرے پتر نے کہا میرا بیٹا بیان کا کاروبار ہے۔ تو میں پھر بیان شروع کر دوں، میرا تو کاروبار یہی ہے۔ تو آپ سب نیت فرمانے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی خامی دیکھنی ہے، دوسروں کی خوبی دیکھنی ہے۔ خامی خوبی خاص یاد رکھیں گے، آسان رہے گا۔ اپنی کیا دیکھنی ہے؟ اگر تقویٰ لینے کا موڈ ہے، کس کا موڈ ہے جی تقویٰ لینا ہے انشاءاللہ؟ بیوی کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دیں، خوبیاں دیکھنا شروع کریں۔ بچوں کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دیں، کیا دیکھنا شروع کریں؟ ہر انسان میں سے خوبی تلاش کریں، اس کو اتنی ترغیب دیں کہ اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اور خوبیوں کا مجموعہ بنتا چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو، سر سجدے میں رکھ کے حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔